बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे भारतीय सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी तकरीबात और रैलियां भारत के ग़ाज़बाना इक़दाम के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को तारीख के स्याह दिन के तौर पर याद किया जाता है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म हुए आज 6 साल मुकम्मल हो गए। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर वादी भर में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर रखा है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि कश्मीरी अवाम को अपने ही वतन में बेख्तियार कम्युनिटी बनने का खतरा लाहक है। कहा आज भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात को 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस दिन भारत ने अपने गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर को 2 नाम नेहात यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम कर दिया था ताकि उसकी बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करके कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को कमज़ोर किया जा सके। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी अवाम के गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने यौम इस्तेहसाल के हवाले से पैगाम में भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि यौम इस्तेहसाल भारतीय बर्बरियत की एक संजीदा याद दहानी है। भारत का गैर कानूनी और नाजायज़ कब्ज़ा इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि कश्मीरी क़यादत को खामोश करने की कोशिशें भारत के वसी तर तसल्लुत पसंद और इंतहा पसंदाना एजेंडे का हिस्सा हैं। जम्मू कश्मीर के तनाज़े के मुनसिफाना हल की तलाश हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। दुनिया मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के इंसानी हुकूक के जराइम को रोके। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अफवाज पाकिस्तान की कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत को एकतरफा तब्दील करने के गैर कानूनी अमल को 6 साल मुकम्मल हो गए। आज सरहद के दोनों अतराफ और दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरी यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। यौम इस्तेहसाल के मौके पर ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत करती हैं। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अवाम से यकजहती का इयादा। ISPR के मुताबिक कश्मीरियों की जद्दोजहद बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। ISPR का कहना है कि मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश भी बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबराना इक़दामात, इश्तिआल अंगेज़ बयानात खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा रहे हैं। भारतीय जारहाना इक़दामात खित्ते में इंसानी अलमी को तूल दे रहे हैं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा कि 5 अगस्त कश्मीरियों के लिए स्याह तरीन दिन है। भारत ने आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी से कश्मीर पर कब्जा मजबूत करने की कोशिश की। कश्मीरी अवाम भारत का हिस्सा बनने से इनकारी है। रियासती दहशत गर्दी के बावजूद कश्मीरी पुरअमन जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। बैरिस्टर सुल्तान का मजीद कहना था कि कश्मीर की किसी भी किस्म की तकसीम काबिल कबूल नहीं। हमें ट्रंप की सालिसी की पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाक अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का अपने पैगाम में कहना है कि मोदी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। भारत हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा, जेनेवा कन्वेंशंस और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। चौधरी अनवारुल हक का मजीद कहना था कि भारत जंगी जराइम, नस्ल कुशी और इंसानियत सोज मजालिम का मुर्तकिब हो रहा है। 5 अगस्त का इक़दाम सलामती काउंसिल की क़रारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी लोहे तकदीर पर सब्त हो चुकी है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अपने खुसूसी पैगाम में वज़ीर आला पंजाब का कहना था हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने कहा भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के गयूर बहन भाइयों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती हूँ। 5 अगस्त 2019 से भारतीय मज़ालिम में इजाफे के बावजूद कश्मीरियों का हौसला और
ہمت قابل تحسین ہے۔ کشمیر فیصلہ کرے گا، ہم ساتھ کھڑے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ عالمی ضمیر پر سوال ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم پر عالمی برادری کی بے حسی اور مجرمانہ خاموشی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ کشمیری بہن بھائیوں پر آزادی کا سورج طلوع جلد ہوگا۔ مریم نواز نے کہا برصغیر میں مستقل امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ ہزاروں کشمیری شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ بھارت ظلم کر کے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کشمیر ہر پاکستان کے دل میں دھڑک رہا ہے۔ بھارت سے ظلم و ستم کی وجہ سے کشمیری 1 دہائی سے لاک ڈاؤن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم پر مستقل بے حسی عالمی ضمیر کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے خصوصی پیغام میں انہوں نے کہا کہ بھارتی ظلم، جبر اور بربریت کا ڈٹ کر سامنا کرنے والے کشمیری قابل فخر ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کے آئینی، سیاسی اور جمہوری حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ انہوں نے واضح کیا کہ آرٹیکل 370 منسوخی غیر قانونی اقدام تھا، جس سے بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور آئندہ بھی کھڑی رہے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا، پاکستان کا ہر شہری کشمیریوں کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے یوم استحکام کے موقع پر اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ 5 اگست کا دن تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، جب بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں سے ان کے بنیادی حقوق چھین لیے۔ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت ہمیشہ جاری رکھے گا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور بھارت وہاں ناجائز قبضہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے بھارتی اقدامات اور بھارت کی مسلسل جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا ہر شہری کشمیر کو اپنی شہرک سمجھتا ہے۔ کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے اس دعا اور امید کا اعادہ کیا کہ بھارت کا غازوانہ اقدام جلد واپس ہوگا اور کشمیری عوام کو ان کے حقوق ضرور ملیں گے۔ اہم خبر دیں گے، پاکستان نے یوکرین میں جاری تنازع میں پاکستانی شہریوں کی مبینہ شرکت سے متعلق الزامات کو بے بنیاد، من گھڑت اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان ان الزامات کو مکمل طور پر مسترد کر دی ہے۔ اس حوالے سے کسی بھی سطح پر کوئی صداقت نہیں پائی جاتی۔ ترجمان کے مطابق اب تک یوکرینی حکام نے نہ تو حکومت پاکستان سے باضابطہ طور پر کوئی رابطہ کیا ہے اور نہ ہی ان دعووں کے حق میں کوئی قابل تصدیق یا ٹھوس شواہد فراہم کیے گئے ہیں۔ پاکستان اس معاملے پر یوکرین سے باضابطہ رابطہ قائم کرے گا اور اس نوعیت کے الزامات کی وضاحت طلب کی جائے گی۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان یوکرین تنازع کے پرامن اور سفارتی حل پر یقین رکھتا ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق بات چیت کے ذریعے مسئلے کے حل کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن BRT منصوبے پر اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں منصوبے میں حائل یوٹیلیٹیز کے خاتمے اور کام کی رفتار تیز کرنے سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، CEO ٹرانس کراچی فواد غفار سومرو، انجینئرز، کنسلٹنٹس اور الیکٹرک کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران BRT منصوبے کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی۔ شرجیل انعام میمن نے ہدایت کی کہ ریڈ لائن BRT کے راستے میں آنے والی تمام یوٹیلیٹیز کی منتقلی 15 ستمبر 2025 تک مکمل کی جائے۔ انہوں نے واٹر بورڈ کو بھی K4 منصوبے کی 2.7 کلومیٹر پائپ لائن جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی تاکہ منصوبے پر کام کی روانی متاثر نہ ہو۔ سینئر وزیر نے کہا کہ ریڈ لائن BRT عوام کا ایک اہم منصوبہ ہے جس میں مزید تاخیر برداشت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آپس میں رابطہ اور تعاون بڑھانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ منصوبے پر بلا تعطل کام جاری رکھا جائے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کی نیلامی روکنے کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز نیلام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ چیف جسٹس سفیاض ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے مختصر فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ گزشتہ روز بحریہ ٹاؤن کے وکیل فاروق ایش نائک نے موقف اپنایا کہ نیلامی کا اشتہار غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ زین ملک نے نیب کے ساتھ پلی بارگن کی تھی اور بحریہ ٹاؤن کی جائیدادیں بطور ضمانت رکھی گئی تھیں۔ فاروق ایش نائک کے مطابق پلے بارگن منسوخ کرنے کی نیب کی کارروائی ابھی زیر التوا ہے اور قسطیں نہ دینے پر نیب نے پلے بارگن ختم کرنے کا نوٹس دیا جو قانونی نہیں۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ بحریہ ٹاؤن کوئی ملزم نہیں، اس لیے اس کی جائیداد نیلام کرنا نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ دوسری جانب نیب پروسیکیوٹر رافع مقصود نے موقف اختیار کیا کہ جب اصل ملزم اشتہاری ہو تو ضامن کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا غزہ میں فوجی آپریشن کو وسعت دینے اور پوری غزہ پٹی پر قبضے کا ارادہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ میں فوجی کارروائیوں کو وسعت دینے پر غور کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے چینل 12 کے مطابق اس منصوبے میں غزہ کے مکمل علاقے پر قبضے کی کوشش شامل ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے مزید بتایا زیر غور منصوبوں میں ان علاقوں میں فوجی کارروائیاں شامل ہیں جہاں یہ شبہ ہے کہ یرغمالی رکھے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کی جانب سے اس منصوبے کے حوالے سے حتمی فیصلہ آج ہونے والے کابینہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ 29 جولائی کو اسرائیلی اخبار ہارٹیس نے رپورٹ کیا تھا کہ نیتن یاہو نے کابینہ کو ایک ایسا امریکی منظور شدہ منصوبہ پیش کیا جس کے تحت غزہ کے کچھ حصوں پر دوبارہ قبضہ کیا جائے گا۔ خبر دیں گے، روس میزائل پروگرام کی معطلی کے معاہدے سے دستبردار ہو گیا ہے۔ معاہدہ شارٹ اور میڈیم رینج میزائل پروگرام سے متعلق تھا۔ روس نے واضح کیا ہے کہ وہ زمین سے درمیانے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی تعیناتی پر حدود کے تعین کا مزید پابند نہیں ہے۔ سابق روسی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ معاہدے سے دستبرداری روس مخالف پالیسی کا نتیجہ ہے۔ یہ روس مخالف پالیسی نیٹو ممالک کی ہے۔ دمتری کا کہنا تھا کہ یہ حقیقت ہے جو ہمارے مخالفین کو سمجھ لینی چاہیے۔ آپ ہمارے مزید اقدامات کا انتظار کریں۔ اس حوالے سے روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ماسکو نے واشنگٹن کو اس معاملے پر بارہا خبردار کیا تھا مگر تمام وارننگز نظر انداز کر دی گئیں۔ روسی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا کہ امریکی ساختہ ایسے میزائل یورپ اور ایشیا اور بحر الکاہل میں تعینات کرنے کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، ہر طرف قومی پرچموں کی بہار۔ لاہور، کراچی، پشاور، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں سب سے لالی پرچم، بیجز، ٹوپیوں اور جھنڈیوں کے سٹال سج گئے۔ بچے بڑے سبھی جوش و خروش سے خریداری میں مصروف۔ ہر کوئی یوم آزادی شاہ شان طریقے سے منانے کے لیے گھروں، دفاتر، گاڑیوں کو قومی پرچموں اور برقی قمقموں سے سجانے لگا۔ چھوٹے بچوں کے لیے جشن آزادی کی مناسبت سے لباس اور جوانوں کے لیے شرٹس بھی سٹال سے خریدی جا رہی ہیں۔ ہر طرف سب سے لالی پرچم کی بہار، دکانوں، گھروں، گاڑیوں قومی پرچم لہرا رہے ہیں، جبکہ نوجوانوں نے اپنی موٹر سائیکلوں اور کاروں کو بھی قومی پرچم سے سجایا ہوا ہے۔ ہر شخص جشن آزادی کو لے کر انتہائی پرجوش دکھائی دیتا ہے اور 14 اگست آزادی کی خوشیاں منانے کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ مہنگائی کے باوجود شہریوں میں جشن آزادی منانے کے حوالے سے جوش و خروش میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو بتائیں کہ پیرس کی سڑکوں پر 50 سال سے زائد عرصے سے اخبار فروخت کرنے والے پاکستانی نژاد علی اکبر کو فرانس کا اعلیٰ سول اعزاز دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق 72 سال کے علی اکبر پیرس کے آخری اخبار فروش کے طور پر جانے جاتے ہیں جو اب بھی سڑکوں پر اخبار بیچتے ہیں۔ علی اکبر کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ وہ 1973 میں فرانس آئے تھے اور اخبار بیچنا شروع کیا تھا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے ستمبر میں علی اکبر کو نیشنل آرڈر آف میرٹ کے اعزاز سے نوازا جائے گا۔ فرانس کا اعلیٰ سول اعزاز فرانس میں سول یا عسکری خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔